नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि हुकूमत IMF के कहने के ऊपर या IMF को एक तजवीज़ दी है कि अगर ये जो माली साल है इसके पहले हाफ में जो रेवेन्यू के अहदाफ हैं वो पूरे ना हुए या अखराजात एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गए तो 200 अरब रुपए के मज़ीद इजाफी टैक्स नए साल यानी कि अगले साल से हुकूमत लगा सकती है। लेकिन आज जो खबर हमने आपने डिस्कस करनी है वो बिल्कुल उसके उलट है, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको ये डायरेक्शन जारी की है कि वो एक ऐसा प्रपोजल या तजवीज़ सामने लेके आएँ कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो टैक्स का निज़ाम है उसको रैशनलाइज किया जाए, जो टैक्सों की शरह है उसको कम किया जाए। वजह उसकी ये है कि पिछले कुछ अरसे से हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बिज़नेस करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी अब उस तरीके से एतमाद नहीं रहा। लेकिन शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं और अगेन वही वाली बात कि बहुत सी तजावीज़ और बहुत से प्रपोजल्स डिस्कस होते रहते हैं, तो इस वक्त इस मौके के ऊपर इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्योंकि ओवरऑल प्रिंसिपली ये जब मैंने खबर देखी तो मुझे याद आया कि जब आज से चंद साल पहले भारत न्यू दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ये लिया कि वहाँ पर जो दिल्ली क्योंकि एक स्टेट है तो उनके टैक्स को रैशनलाइज कर दी, यानी कि टैक्सों की शरह कम कर दी। और आमतौर पर होता ही है कि उससे रेवेन्यू कम हो जाएगा, बट उसके बरक्स उसके जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें कई गुना इजाफा हो गया। तो बात ये की जाती है कि जब आप टैक्स की शरह को कम करते हैं तो फिर ज़्यादा लोग टैक्स देते हैं। तो क्या ये इसके पीछे मंतक है कि इसको रैशनलाइज करें, ज़्यादा लोग टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे, रेवेन्यू कम होने के बजाय बेहतर हो जाएगा एंड ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट होगी? देखिए कामरान, पब्लिकली तो हुकूमत ये बात कहती है कि जो मुख्तलिफ गैर मुल्की कंपनियाँ पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं ये कोई परेशानी की बात नहीं है। उनकी जो इंटरनेशनल उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं उसको वो रिकन्सिडर कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस को कंसोलिडेट कर रहे हैं, नए बिजनेसेस मार्केट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। लेकिन अंदर से हुकूमत को भी इस बात का पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, IMF को भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जितना कारोबार करने की उसकी लागत बढ़ चुकी है उसमें अब कारोबार करना कोई इतना आसान नहीं रहा। चाहे वो मुल्की कंपनी है उसका साइज छोटा है, गैर मुल्की कंपनी है उसका साइज बड़ा है, छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक सब जो है वो अपने ऑल्टरनेट प्लान्स वो बना रहे हैं। जो नहीं यहाँ पे सर्वाइव कर सकते, जो सर्वाइव कर सकते हैं वो या उनके पास ऑप्शन नहीं है तो वो यहीं पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ कंपनियों की हद तक की बात है। इंडिविजुअल्स की अगर आप बात करें, इनफरादी बात करें, तो जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में बंद होना शुरू होंगी, जैसे IBM है, IBM के ऑपरेशन यहाँ पे बंद हुए तो उनका जो ह्यूमन रिसोर्स था वो सरप्लस हो गया। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे, INGOs, उनका अच्छा खासा पाकिस्तान में काम होता था। तो पाकिस्तान में जो हमारे प्रोफेशनल यंग यूथ थे हमारी, वो वहाँ पे जॉब्स करती थी, वो सरप्लस हो गए। फिर लोकल अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको नौकरियों की पैदा नहीं हो रही। जो ग्रोथ रेट है इकॉनमी का वो 2.5-3%, 3.5% के आसपास घूम रहा है और आइंदा भी इनकी फोरकास्ट 4-4.5 से ज़्यादा नहीं, अगले 4-5 साल तक की भी। तो इस सारे बैकग्राउंड के अंदर हुकूमत अभी सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि ये जो मामलात हैं इस हद तक जो ख़राब हुए हैं इसको बेहतर किया जाए। और उसकी ही एक जो पहली कड़ी है वो ये है कि अब नाज़िर वज़ीर-ए-आज़म ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हदायत दी है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि एक टैक्स रिलीफ पैकेज तैयार किया जाए। यहाँ पे एक चीज़ हम बिल्कुल स्टार्ट में आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये पैकेज जो है ये कल इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अब हुकूमत के सामने दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1 कि IMF पहले इसको खुद अभी प्रिपेयर करे, क्योंकि ये पैकेज जो है बहुत ही इब्तदाई स्टेज के ऊपर है, और जब प्रिपेयर हो जाए तो इसको फिर जो भी इसकी स्क्रूटनी इंटरनल होनी है उसके बाद ये IMF से शेयर किया जाए। और अगर IMF मान जाता है तो ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है तो ठीक, नहीं मानता तो फिर हुकूमत शायद इस बात का इंतज़ार करेगी कि जब IMF का प्रोग्राम जब भी ख़त्म होता है तो उसके बाद इसको इन्फोर्स करने की कोशिश की जाए। ये पैकेज है क्या? बेसिकली कुछ 1100 अरब रुपए की एक वर्किंग की है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जो टैक्स रिलीफ देने की। ये कैसे और क्यों इन्होंने, इसका क्या बेस नंबर क्या है इसका, कि जो खित्ते के अंदर जो मुख्तलिफ रेट्स हैं इनकम टैक्स के, सेल्स टैक्स के और जो कंपेटिटिव रेट्स हैं उसको सामने रखते हुए इस किस्म के रेट्स प्रपोज किए गए जहाँ पे कंपनियां भी, इंडिविजुअल्स भी
وہ پاکستان میں رہتے ہوئے کام کرنے میں جو ہے وہ آسانی محسوس کریں. اس کی پہلی کڑی اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند دن پہلے وزیر اعظم نے صنعتوں اور زرعی شعبے کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں انہوں نے اچھی خاصی کمی کی ہے اور فی یونٹ اس کی ایک ایوریج پرائس 23 روپے فی یونٹ مقرر کر دی. یہ جو پیکج کی میجر اس کے جو کانٹورز ہیں اس میں جو کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ ہے وہ اس وقت 29% ہے, اس کو کم کر کے 25% کے اوپر اگر حکومت کرتی ہے تو اس کا ایک ریونیو امپیکٹ نکالا گیا ہے. پھر انڈیویجول انکم ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بھی 45% پلس ہو جاتا ہے, اس کو کم کر کے بھی 25% کی کرنے کی بات ہوئی ہے. سیلڈ کلاس کا جو ٹیکس ریٹ ہے اگر وہ بھی 38% تک چلا جاتا ہے سپر ٹیکس ڈال کے, اس کو کم کر کے بھی 25% کرنے کی بات ہوئی ہے. پھر ایک انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ جب دیا جاتا ہے, ایک پیرنٹ کمپنی ہے وہ اپنی سبسڈی کو ایک وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہے تو اس کے اوپر ایک ٹیکس لیتی ہے حکومت 15%. وہ پھر اگر جو سبسڈی وہ آگے جب دیتی ہے اسپانسرز کو اس کے ڈیویڈنڈ, اس کے اوپر پھر 15% ٹیکس کاٹ جاتا ہے. تو اس کو 15% کو انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ کو ختم کرنے کی بات ہوئی ہے. پھر اس کے ساتھ سیلز ٹیکس کے ریٹ کو 18% سے 15% کرنے کی بات ہوئی. تو اس کا جو مجموعی امپیکٹ نکالا ہے کامران وہ 1100 ارب روپے کے قریب حکومت نے نکالا ہے. اس کے اندر یہ کیوں ہے؟ ہم ہمیشہ اس چیز کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ حکومت نے بڑی مراد دے دی ہیں. اگر آپ افیکٹولی دیکھیں اس وقت پاکستان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جو نوکریاں پیدا کر رہا ہے اس کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ 29% کارپوریٹ انکم ٹیکس ریٹ, 10% سپر ٹیکس, 39% ہو گیا اس کا. اس کے اوپر یہ ان کے مختلف ورکر ویلفیئر فنڈ ہوتے ہیں, ایک اور اس قسم کا کوئی ٹیکس ہے وہ ملا کے 7% وہ ہو گیا, 39 اور 46% ہو گیا. پھر کوئی ان کا 15% جو انٹر کارپوریٹ ڈیویڈنڈ ٹیکس ہے وہ ڈال کے تو 60-61% کے اوپر کمپنی نیٹ پروفٹ کا ٹیکس دے رہی ہے. اس کے بعد اس کو جو 39-40% بچا ہے تو وہ پھر اس کے لیے اتنا انسینٹیو جو ہے وہ نہیں رہتا کام کرنے کا. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ ساری جو ایکسرسائز ہے وہ شروع ہوئی ہے. لیکن اس میں جو سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ کل ہی ہم بات کر رہے تھے, جو گورنمنٹ نے IMF کو ایک تجویز دی ہے اور ایک پلان بتایا ہے کہ اگر ہمارے اس مالی سال کے پہلے ہاف میں ریونیو کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے یا اخراجات زیادہ بڑھتے ہیں تو 200 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانا پڑیں گے, اور اس کے بیچ پھر یہ والا پروپوزل سامنے آیا ہے. تو کیا IMF اس طرح کے کسی پروپوزل کو ایکسیپٹ کرے گا؟ اینڈ آلسو امپورٹنٹلی وائل ہم سٹل IMF کے پروگرام میں ہیں, کیا کسی ایسے پروگرام کے اوپر IMF کے پروگرام ہوتے ہوئے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ اس کی کوئی ٹائم لائن ہے؟ دیکھیں IMF ہے وہ تو ویسے بڑا سینسٹیو ہے کہ اس کے جو ٹیکس کے اہداف اگر کم ہو جائے, پرائمری بجٹ سرپلس اگر اس میں سے اس کا ہدف حاصل ہو تو پرابلمز آتی ہیں. یہی وجہ کہ ہم نے جو کل بات کی تھی کہ 200 ارب روپے کے سالانہ اضافی انکم ٹیکس کا, سیلز ٹیکس کا, اسٹیمپ ڈیوٹی کے جو اقدامات حکومت اس نے ایک کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ IMF کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو جو ٹائم لائنز ہیں ابھی تو بہت انیشل ورکنگ ہے. ابھی ہم یہ ایکسکلوسیو خبر جو ہم ناظرین کے سامنے لے کے آئے ہیں, بٹ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بالکل فائنل ہے. یہ وہ چیز ہے جو PM کی انسٹرکشن ہم پہلے جو ہے وہ فائنل ہے کہ آپ کچھ کریں اس کے اوپر. اب آگے کرنا کیسے ہے وہ ٹیکس مشینری نے کرنا, اور ٹیکس مشینری نے ایک بیس لائن کے اوپر یہ نمبر نکالا. اب یہ ایک آئیڈیل نمبر ہے, یہ 1100 ارب بھی ہو سکتا ہے, یہ 700 بھی ہو سکتا ہے, یہ 500 بھی ہو سکتا ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر تو فوری طور پر حکومت کچھ کرنا چاہے وہ بھی جون سے پہلے ممکن نہیں ہوگا. اور اگر حکومت اس بات کا انتظار کرتی ہے کہ IMF نہیں مان رہا ہے تو پروگرام ختم ہو جائے, پھر آپ کو مزید 2 سال انتظار کرنا پڑے گا. تو چیلنجنگ چیزیں ہیں اس طرح کی ایکسرسائزز. دیکھیں مور دین دی ایکسرسائز ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ یہ اب نظام جو ہے اکانومی کا ایسے نہیں چل سکتا. لیکن اس میں جو دوسرا ایسپیکٹ ہے, ایک تو ظاہر جو کیلکولیشن کی گئی ہے کہ اگر واقعی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو وہ 1100 ارب روپے کا ریونیو کم ہو سکتا ہے. بٹ جو میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا, دہلی کی ایگزامپل دی, یہ بھی تو ممکن ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتے یا ٹیکس چراتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غیر ضروری طور پر, یہ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہے کیونکہ ریاست ہمیں اس طریقے سے کچھ دے تو نہیں رہی لیکن ہم سے میکسیمم جو ہے وہ نچوڑنا چاہتی ہے ٹیکس کی مد میں. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر واقعی اس پر عمل درآمد ہوتا ہے, آپ ریشنلائز کر دیتے ہیں, اور وہ لوگ جو بارڈر لائن پہ ہیں یا ٹیکس چراتے ہیں, چھپاتے ہیں, تو ان کو لگے گا کہ یہ تو بڑا ریزنیبل ہے تو وی کین افورڈ اٹ, تو ہو سکتا ہے وہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہو کے ایکچولی اس کا پازیٹیو اثر پڑے. بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ اس کی ایگزامپل ایسے لے لیجیے, جب آپ ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور وہاں پہ کریڈٹ کارڈ اگر ایکسیپٹ ہو رہا ہے تو آپ کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ کریڈٹ کارڈ کے اوپر سیلز ٹیکس 5% ہے, کیش کے اوپر وہ 18% ہے. تو اب وہ ایک انسینٹیو بھی ہے اس کے لیے اور کمپلشن بھی ہو گئی ہے. شاپ کے لیے ایک کمپلشن ہو گئی ہے کیونکہ کسٹمر ڈیمانڈ کرے کہ میں نے کیش میں پے نہیں کرا. وہ کیش میں اگر 18% بھی پے کر رہا ہے تو جو شاپ کیپر ہے وہ پورا جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرتا. FBR کو یہاں پہ 2 بکس رکھی ہوئی ہیں سب نے, پھر FBR کے اپنے مسئلے مسائل وہ اپنی جگہ پہ.
تو اس کانٹیکس میں بالکل جب ہو گئے 5, 7, 10%, 15% ریٹ سیلس ٹیکس کا ریٹ کم ہو جائے گا تو فرق اس سے ڈیفینیٹلی پڑے گا, کلیکشن بہتر ہوگی. لیکن اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگرامز کے اندر ریجیڈیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو پھر IMF بھی بہت زیادہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا. اب یہی آپ دیکھیں نا, کل کی جو ہماری ایک چیز تھی, ہم نے خبر میں بات کی تھی, بلکہ ہم نے کہا تھا ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ جو ٹیکس کلیکشن کی کیا صورتحال ہے. FBR کا یہ بھی اگین بڑی خبر ہے کہ FBR کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا جو 4 ماہ کا ہدف تھا 4,109 ارب روپے کا ہدف تھا, 3,833 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے. 276 ارب روپے کا ٹیکس کا شارٹ فال 4 ماہ میں آ چکا ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ FBR نے انفورسمنٹ کی بھی ڈرائیو چلانے کی کوشش کی, نئے ٹیکس اقدامات بھی کیے گئے, ڈیجیٹائزیشن کی بھی بات کی گئی, پھر بھی 276. تو جب میرے FBR کے حکام سے بات ہوئی کہ یہ تو معاملہ پھر آپ کے خراب ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا, انہوں نے اپنے ایک بے بسی کا اظہار کیا, اور بے بسی یہ تھی, انہوں نے کہا رانا صاحب ہم کب تک ان کو نچوڑیں گے. کہتے ہیں اب ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمپنیوں کے ساتھ زیادتی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو فورس کرتے ہیں آپ ہمیں ایڈوانس انکم ٹیکس دیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں, آپ ہماری آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں, ہم اپنے ورکنگ کیپٹل میں سے یا آپ کو نکال کے دیں گے, یا یہ کہ آپ اگر ہم نے جو دوسرا آپ کا کیپٹل جو ہماری ہوتی ہے ریکوائرمنٹ اس کی جو ہم نے میٹ کرنا وہاں سے آپ کو پیسہ نکال کے دیں گے. تو یہ FBR بھی جو کہا جاتا ہے کہ جس کا وہ لوگوں کے بازو میں روڑتا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ پیٹرولیم سیکٹر کو ہم نے نچوڑ لیا, ہم نے گیس سیکٹر کو جو ہے پیٹرولیم کے انڈر آتا ہے اس کو نچوڑ لیا, فرنس آئل کے اوپر کاربن لیوی لگنے سے معاملات خراب ہو گئے. اگر آپ صورتحال اس وقت کامران یہ دیکھیں کہ جو ان کا ٹیکس کا شارٹ فال آیا ہے تقریباً 274 ارب کا, انکم ٹیکس کا جو شارٹ فال ہے کامران وہ 103 ارب روپیہ ٹیکس ہدف سے انکم ٹیکس کم اکٹھا ہوا, 103 ارب روپیہ. پھر 182 ارب روپیہ ان کی جو ہے سیلس ٹیکس کا جو ہدف ہے اس سے کم کلیکشن ہوئی ہے. 2 ارب روپے کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی جو ہے ہدف سے کم کلیکشن. تو تمام 3 بڑے جو مین ٹیکسز ہیں اس میں شارٹ فال آ رہا ہے. صرف امپورٹس چونکہ زیادہ ہو رہی ہیں تو 12 ارب روپے کا جو ہے وہ آپ کا اس میں کسٹم ڈیوٹی کی کلیکشن ہدف سے زیادہ ہوئی ہے. تو صورتحال کافی گمبھیر ہے. بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی اس قسم کا پیکج امپلیمنٹ کر دیا جائے. اور ایک اور کل ہم نے ناظرین سے وعدہ کیا تھا, ہم ان کو بتائیں گے کہ سیلڈ کلاس کے ساتھ پچھلے سال کیا ہوا ہے. ہمیں بریک پہ بھی جانا, بٹ ویری کوئکلی اگر ہم اس کو مینشن کر دیں کہ ہم نے پہلے خبر یہ کی تھی کہ 555 ارب روپیہ جو ہے وہ پچھلے سال سیلڈ کلاس نے ٹیکس پے کیا ہے, جو ہائیسٹ ہے سیلڈ کلاس کی کنٹریبیوشن. اب FBR کا حتمی اعداد و شمار سامنے آ گیا, اس میں کچھ بک ایڈجسٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, وہ سارا ڈالیں تو بریکنگ خبر یہ ہے کہ پاکستان کا جو پسا ہوا طبقہ ہے, تنخواہ دار طبقہ, اس نے کامران پچھلے سال 606 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے. ود ہولڈنگ ٹیکسز کی مد میں یہ سیکنڈ ہائیسٹ ٹیکس کنٹریبیوشن ہے, سیکنڈ ہائیسٹ. کانٹریکٹرز کے بعد اگر پاکستان میں بینکوں سے انٹرسٹ انکم کے اوپر کسی بھی چیز کو آپ دیکھ لیں, سب سے زیادہ اگر کسی نے ٹیکس پے کیا ہے تنخواہ دار طبقے نے 606 ارب. اور نہ صرف یہ 606 ارب, اس میں جو اضافہ ہوا ہے 55%, یہ کسی بھی شعبے کی طرف سے کسی ایک سال کے اندر سب سے زیادہ اضافہ ایک سال کے اندر ہے. تو یہ انتہائی ڈینجرس صورتحال ہے. یہاں پہ واقعی یہ جو ریلیف ہے وہ بنتی ہے, اور انفورسمنٹ جو ہے یہ جتنے مرضی اقدامات لے لیں کہ جی ہم نے بجٹ میں ہم ان کے اکاؤنٹس بند کر دیں گے, ان کی پراپرٹیز کو ضبط کر لیں گے, ان کو گاڑیاں نہیں خریدنے دیں گے. نتیجہ کیا ہے کہ جو ٹیکس کے گوشوارے جمع ہوئے ہیں وہ ابھی تک 59 لاکھ جمع ہوئے ہیں, پچھلے سال 78 لاکھ تھے. تو کافی یہاں پہ FDR کو ایفرٹس کی ضرورت ہے, لیکن ٹیکس نظام پہلے ٹیکسیشن کے ریٹس کو بہتر کرے. بالکل, اور اس میں یہاں پر یہ بھی وضاحت بہت ضروری ہے. آئی تھنک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, یورپ وغیرہ میں جو لوگ رہتے بھی ہیں, وہاں پر بھی بڑی پروگریسو ٹیکسیشن ہے, بہت زیادہ ہیوی ٹیکسیشن ہوتی ہے. لیکن صرف ایک کیچ ہے کہ اگر ریاست وہاں پر آپ سے ٹیکس لے رہی ہے تو پھر آپ کو بدلے میں مراد بھی دے رہی ہے. مطلب آپ کی جو تعلیم ہے بچوں کی وہ فری ہے, آپ کا سوشل سیکیورٹی ہے, اس کے علاوہ جو ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کی فری ہے. تو ان ریٹرن وہ پھر آپ کو بہت کچھ دے بھی رہے ہیں. پاکستان کے کیس میں اگر آپ دیکھیں, بالکل جو ریاست ہے ٹیکس تو ضرور آپ سے لے رہی ہے, لیکن اس کے بدلے میں جو عوام کا گلہ ہے وہ ان کو کیا دے رہے ہیں. سیکیورٹی کے لیے گارڈ آپ کو خود رکھنا پڑتا ہے, بچوں کو آپ کو پرائیویٹ اسکول بھیجنا پڑتا ہے, علاج کروانا ہے آپ کو پرائیویٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. تو یہ لوگوں کا میرے خیال میں کیونکہ گلہ بجا ہے ریاست کا اور جو عوام کا ہے, ایک آپس میں اس طرح کی کا بھی تعاون ہوتا ہے. تو بالکل گورنمنٹ کا حق بنتا ہے وہ ٹیکس لے, لیکن اس کے بدلے پھر عوام کو سہولیات بھی دینی چاہیے. اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر کوئی ایسا نظام ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر نہ پڑے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں, وہ پاکستان کی جو برآمدات ہیں اور جو سرمایہ کاری ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے کیا جو نئی ٹاسک فورس وغیرہ انہوں نے تشکیل دی گئے ہیں اس کا کیا پرپز ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کچھ جو ٹاسک فورس ہیں وہ تشکیل دی ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ پاکستان میں برآمدات میں کس طریقے سے اضافہ کیا جائے اور جو سرمایہ کاری ہے اس کا جو ماحول ہے وہ کس طریقے سے بہتر کیا جائے, کیونکہ یہ دو ایسے ایلیمنٹس ہیں. کوئی بھی دنیا کی جو اگر آپ ڈیولپڈ اکانومیز ہوتی ہیں, اگر آپ کی برآمدات اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گی, آپ کے یہاں سرمایہ کاری اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہوگی, تو پھر آپ کی معیشت جو ہے سسٹینیبل فوٹنگ پر چل نہیں سکتی. اگین شہباز, یہ جو مختلف قسم کی ٹاسک فورس اب پرائم منسٹر نے تشکیل دی ہیں, دیکھیں SIFC بھی آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اسی پرپز کے لیے بنایا گیا تھا. مقصد اس کا کہ فورن انویسٹمنٹ کو بھی انویسٹمنٹ کرنا ہے, اس کو انکریج کرنا ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی باٹل نیکس وغیرہ ہیں ان کو دور کرنا ہے. بٹ اس کی موجودگی میں پھر یہ جو انیشیٹو ہے, واٹ ڈز دس ریفلیکٹ؟ دیکھیے کامران, یہ اسی چیز کی کنٹینیوشن ہے جو ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اکانومی نہیں چل رہی, غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, برآمدات نہیں بڑھ رہی, جو نئی نوکریاں نہیں پیدا ہو رہی. حکومت جتنے مرضی دعوے کرتی رہی کہ ہم نے اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیا ہے, جو عوام ہے, جو لوگ ہیں, جو کاروبار ہے, وہ آج بھی تکلیف میں ہیں. اور یہ اسی تکلیف کو کیا احساس کیا پرائم منسٹر نے, جو پاکستان کے لیڈنگ بزنسز تھے ان کو بلایا پچھلے ہفتے, اور بلا کر ان کو, جو میری اطلاع 3 گھنٹے ان کو سنا گیا, اور ان کو میٹنگ سے پہلے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے جو ہے انفلٹرڈ بات کرنی ہے, کھلی بات کرنی ہے, آپ نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی, آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے سچ بولنا ہے. تو ظاہر نے بتایا کہ کچھ آگے سے لوگوں نے یہاں تک کہا, کاروباری افراد نے, کہ اگر ہمیں زیادہ سچ بولا تو پھر آپ کو زیادہ کڑوا بھی نہ لگ جائے. انہوں نے کہا ہم پرائم منسٹر اس بات کو سننا چاہتے ہیں, آپ کو مسائل کس قسم کے ہیں, کیونکہ ملک آگے کیوں نہیں چل رہا, کیوں لوگ کمپلینٹس کر رہے ہیں. تو اسی کانٹیکس میں ایک میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر آفس میں, اور اس میں جو لیڈنگ رول پلے کیا تھا وہ بلال کیانی, جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس ہے, انہوں نے اس کی کوآرڈینیشن کی, اور وہی ابھی بھی میٹنگ ہونے کے بعد بھی اس کو اسٹیئر کر رہے ہیں along with the پرائم منسٹر کی انسٹرکشنز کے اوپر. تو اس میں جو انہوں نے جب مختلف انہوں نے اپنی چیزیں سامنے رکھی وزیر اعظم کی, جو مشکلات تھیں ان کو, اور میری اطلاع یہ ہے کہ بڑے واضح الفاظ میں وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ ملک کی جو برآمدات ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں, آپ کچھ کیجئے, ابھی آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. یہاں تک بات ہوئی اس میٹنگ کے اندر کہ پاکستان کے اندر جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے, بجائے کہ ملک کے اندر صنعتیں پھیلے وہ سکڑ رہی ہیں, تو آپ کو اس کو روکنا ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری ملک سے نکل رہی ہے, آپ کے ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ جو دیگر معاملات ہیں, انرجی کی کاسٹ ہے, FBR کے معاملات ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی چیز کا احساس کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے یہ 8 ورکنگ گروپس بنائے ہیں. بٹ اس سے پہلے کہ ہم ان ورکنگ گروپس کی ڈیٹیلز شیئر کر رہے ہیں, ان کا بھی اپنی رپورٹ دیں گے, جو ایک چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کامران صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو اصل چیز جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے وہ حکومت کے سامنے لائے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو اور جو کرتا دھرتا ملک کا نظام چلانے والے تو ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں پہنچتی. جو وزارتیں ہوتی ہیں وہ سم ٹائمز چیزوں کو چھپا کر, ان کا ڈیمیج کم بتا کر, جتنے ایکچوئل ڈیمیج اس کو چھپاتے ہیں, ان کی اپنی نوکریاں ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی وزارتوں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ میڈیا کا کام ہوتا ہے کہ وہ پھر پرائم منسٹر کو اور عوام کے سامنے یہ چیزیں, گورنمنٹ کے سامنے یہ چیز لائے کہ یہ ایکچولی یہ ہو رہا ہے. اور ہم یہ تھرو آؤٹ ہمارے پروگرام میں پچھلے اٹھا کے دیکھیں, ہماری رائٹنگز دیکھیں, ہم یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ملک کا نظام سے اس طریقے سے نہیں چل سکتا, اکانومی کا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اسی کانٹیکس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پلانز بنے ہوئے یہ ٹھیک نہیں ہے. اڑان پاکستان پلان جو کہ اونلی لوکل پلان ہے, باقی جو 3-4 اور پلانز تھے وہ سارے فورن فنڈڈ پلان ہیں. چاہے مکنزی کا کوئی پلان ہو جہاں یہاں پہ AT کارنی آگے ایڈوائز کر رہی ہے, IMF کا پلان ہے, ورلڈ بینک کا پلان ہے, یو نیم اینی پلان ہے, دیر از اے پلان بٹ دیر از نو امپلیمنٹیشن. تو یہ جو ورکنگ گروپس بن گئے ہیں یہ اس طرف ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے, ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ یہ جو پلانز ہیں جو کہ اپنا جو اہداف تھے حاصل نہیں کر پائے, اگر ہوتے تو پھر یہ نہ ہوتا جو ورکنگ گروپس بنائے ہیں, تو اس کی طرف ایک ایفرٹ ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی, کبھی ورکنگ گروپ, کبھی جس طرح آپ نے کہا کہ لوکل اور فورن جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی پاکستان کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. میرے خیال میں سولوشنز تو موجود ہیں, جو ہمارے یہاں مسائل ہیں ان کو بھی ہم ڈائگنوز کر چکے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ جو ان پر امپلیمنٹ کریں اور پھر ہر دفعہ ایک نئے جو ورکنگ گروپ بنا دیتے ہیں, مطلب کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر آپ موٹی موٹی بات کریں تو جو پاکستان کی جو سیاست کو یا پاکستان کے گورننس کے اسٹرکچر سے واقف ہیں, کوئی اتنی راکٹ سائنس تو آپ کو نہیں چاہیے. کامران دیکھیے, سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو وزارت خزانہ ہے اس کی اپنی جو ہے اس کا فکس مائنڈ ہوتا ہے, IMF کا فکس مائنڈ ہوتا ہے, بزنس مین ایک اپنے مائنڈ کے ساتھ جاتے ہیں. اگر تمام اسٹیک ہولڈرز اس دفعہ
کی چیز میں اور پچھلی چیزوں میں جو مجھے ایک فرق نظر آیا، جو بلال کیانی نے بعد میں ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس دفعہ یہ جو ورکنگ گروپس ہیں ان کو لیڈ کوئی وزیر نہیں کر رہا. جو 8 ورکنگ گروپس ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی چیئرمین شپ ہے، وہ پرائیویٹ بزنسز کے پاس ہے. اور بلال کیانی سے میں نے پریس کانفرنس میں جب یہ بات پوچھی کہ آپ کا تو آئی ایم ایف کا پروگرام، اگر اس کے کانفلکٹ میں آپ کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے ورکنگ گروپس کی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ان کے جب ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے، ہم ان کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کریں گے اگر یہ بات ایک ریشنل ہے تو اس کو آپ سنیں. اب جیسے جو 8 ورکنگ گروپس ہے، ٹائم ہمارے پاس کم، اگر کوئکلی اس کو رن کر لیا جائے، جیسے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، اس کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے صدق ذوالقرنین جو پاکستان کی لیڈنگ ایکسپورٹر ہے ان کو اس کا چیئرمین بنایا گیا. کسٹم ٹریڈ اور ڈمپنگ کا ایک ورکنگ گروپ ہے، محمد علی ٹبا جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ اس گروپ کو لیڈ کریں گے. انکم ٹیکس کے میٹرز کے اوپر پھر ایک ورکنگ گروپ ہے، پھر ریلویز کے پورٹس کے اوپر جو ہے ایک ورکنگ گروپ ہے، پھر اس کے انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے ایک ورکنگ گروپ ہے، پھر آپ کو ایگریکلچر کے اوپر ایک ورکنگ گروپ ہے. بٹ ایگریکلچر کا جو ورکنگ گروپ ہے یہاں پہ بریفلی یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. اس میں یہ ایک عمیر احمد تو ہیں جو پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں ایگریکلچر کے، ان کے کوآرڈینیٹر ہیں ایگریکلچر کے اوپر، وہ اس کے ممبر ہے. رانا نسیم صاحب جو اس کے چیئرمین ہے وہ فارمر، وہ میرے خیال بیوروکریٹ بھی اور اس کے ممبر ہے. بٹ کوئی کسان اس گروپ کے اندر نہیں ہے جس کی ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کو ریئل لوگوں کی زندگی کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے اس کا پتہ چل سکے. پھر انرجی کے حوالے سے ایک ورکنگ گروپ ہے جس میں شہزاد سلیم جو ہیں، اور ان کا خود اپنا ایک پاور پلانٹ ہے ایک سے زیادہ، تو وہ اس کے ممبر ہے. اور پرپس کیا یہ کریں گے کیا کہ یہ ایکسپورٹ کو کیسے ڈائیورسیفائی کرنا ہے وہ بتائیں گے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو کیسے بڑھانا ہے وہ بتائیں گے، کریٹ جابس کیسے کرنی ہے وہ بتائیں گے، اور جو ایک انکلوسیو گروتھ ہے وہ کیسے کریں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ساری چیز ہمیں پتہ ہے کیسے کریں گے. اسپیس ڈھونڈنی ہے کہ کیا ان حالات کے اندر، ان معروضی حالات کے اندر یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو اگر یہ ورکنگ گروپ اسپیس بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ کی ملک کی اکانومی چل پڑتی ہے تو پھر شاید کچھ بہتری ہو جائے. ورنہ جس طریقے سے برین ڈرین ہو رہا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، پاکستانی جو بزنسز ہیں انہوں نے اپنی ہیجنگ باہر کرنا شروع کر دیا ہے. تو اللہ کرے یہ ورکنگ گروپ کامیاب ہو اور انہوں نے 15 نومبر تک اپنی رپورٹ دینی ہے، اور ان کی رپورٹ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے. یہ اس طریقے سے جو پلانز ہیں یہ دوبارہ جو ہے نا وہ الماریوں میں نہ یہ جو رپورٹس ہیں ان کی دب جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ورکنگ گروپس بھی بنتے ہیں، کمیشنز بھی بنتے ہیں، اور اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو ان کی ریکمنڈیشنز اور باقی سارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اگین وہ کہیں پھر جو سرکاری الماریاں ہیں وہاں پر یا درازوں میں وہ بند پڑ جاتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. کیونکہ ہر صورت میں اگر آپ نے ظاہر ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اکانومی از دا میجر ایشو، اور آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے، وسائل آپ کے پاس کم ہیں، تو اس میں پھر آپ کو اس طرح کے متبادل نہ صرف ڈھونڈنا پڑیں گے بلکہ کئی سال جو ایڈوانس آپ کو سوچنا پڑتا ہے، تبھی آپ سکسیسفل ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد رخ کریں گے کچھ فارن پالیسی ایشوز کا. اور اس ہفتے جو ایک بڑی ملاقات ساؤتھ کوریا میں ہوئی، دنیا کے 2 بڑی طاقتیں ان کے رہنماؤں کے درمیان 6 سال کے طویل وقفے کے بعد ملاقات ہوئی، اس کا کیا آؤٹ کم نکلا، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس ہفتے جنوبی کوریا میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر پریزیڈنٹ شی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، اور یہ 2019 میں آخری مرتبہ دونوں یہ رہنما ملے تھے، اور 6 سال کے طویل گیپ کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات کا پس منظر یہ ہے کہ جب سے امریکی صدر ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں تو انہوں نے ایک تجارتی جنگ کا جسے کہتے ہیں آغاز کیا ہے. نہ صرف جو اپنے ان کے ایڈورسریز ہیں بلکہ اپنے جو ایلائز ہیں ان کے خلاف بھی جو انہوں نے ٹریڈ جو ٹیرفز امپوز کیے تھے، اس کی وجہ سے پورا دنیا کا جو تجارتی نظام ہے وہ ہل کر رہ گیا تھا. اور جب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں جو دنیا کی 2 بڑی معیشتیں بھی ہیں، نمبر 1 اور نمبر 2، ان کے درمیان اگر محاذرائی ہوتی ہے تو نہ صرف ان دونوں اکانومیز کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کی تجارت کے اوپر ہوتا ہے. اور اس تناظر میں جب یہ ملاقات ہوئی تو بہت سی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ کیا اس ملاقات کے نتیجے میں دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے درمیان تناؤ کم ہوگا یا اس میں مزید اضافہ ہوگا. تو خبر اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ پازیٹیو ہی خبر آئی ہے جنوبی کوریا سے، کیونکہ امریکی صدر نے کہا کہ ان کی بڑی زبردست ملاقات رہی ہے. انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو دنیا کا ایک عظیم لیڈر قرار دیا اور چین کو ایک عظیم ملک قرار دیا. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو ریڈ آؤٹ تھا چین کی طرف سے بھی وہ بھی بڑا پازیٹیو تھا. جو بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو میجر ٹیک اوے تھا، نمبر 1 کہ ایک تو جو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو اضافی ٹیرف عائد کیا تھا امریکی صدر ٹرمپ نے چینی مصنوعات کے اوپر، اس کو اس ملاقات کے بعد امیڈیٹلی 10% تو اس میں کمی کی ہے.
57 سے 47% پہ لے آئے ہیں. اور اس کے بدلے چین نے کیا کیا ہے کہ جو انہوں نے جو ریئر ارتھ منرل کے اوپر جو ایکسپورٹ کنٹرول کے حوالے سے انہوں نے حالیہ فیصلہ کیا تھا اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا ہے. اور فردر اس کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یہ یہاں تک پروسیس نہیں رکا کہ امریکہ کے صدر جو ٹرمپ ہیں وہ اگلے سال یعنی کہ 2026 اپریل میں چین کا دورہ کریں گے اور اس کی جو ریسیپروکل جو ہے پھر اس سال 2026 کے اینڈ پر پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ واشنگٹن کا دورہ کریں گے. تو اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو تھوڑی سی فرکشن جو کم ہوئی ہے اس سے جو گلوبل تجارت ہے اس پر ایک پازیٹیو اثر پڑے گا. یہ بالکل بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور یہ اب جیسے پہلے کہا جاتا تھا یہ جو بڑی طاقتیں ان کے درمیان جو جنگیں ہیں وہ فزیکل نہیں ہوں گی, یہ تجارتی جنگیں ہوں گی. اور جو آپ انٹرنیشنل پریس پڑھے تو اس میں بھی اس کو سیز فائر کا استعمال کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے ایک دوسرے کو کنسیشنز دی اور کنسیشنز جو ہیں وہ یونیلیٹرل نہیں تھی, وہ میوچول تھی اور دونوں طرف سے دی گئی. اور دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی جو اگر اس کی بیفور گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز کہ کس نے کیا دیا, جو میسج دیا گیا ہے کہ امریکہ نے چین کو اپنے برابر ایک طاقت جو ہے وہ اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اور دیٹ از دیٹ ڈیولپمنٹ. اب اس میں صرف ایک چیز یہی ہے کہ یہ جو ان کی تسل ہے وہ آج تو ختم نہیں ہونے والی, 1 سال میں بھی ختم نہیں ہونے. اٹ ول ٹیک ٹائم. جو ایک 2 گلوبل پاورز میں ہوتا ہے, جب ایک ڈائنگ پاور ہوتی ہے اور ایک رائزنگ پاور ہوتی ہے, تو ڈائنگ پاور جو ہے وہ ریزسٹ کرتی ہے کہ جس حد تک ان کے لیے پاسبل ہو. جو ایمرجنگ پاور ہوتی ہے گلوبل, تو اس کو یہ اسی کانٹیکس کے اندر چیزیں بڑھ رہی ہیں. بٹ اس کے اندر جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ان کا فار دا ٹائم بینگ ایک ٹروس ہوا ہے یا ان کا سیز فائر ہوا ہے, اور پھر یہ جو آپ نے بات بھی کی کہ دونوں پریزیڈنٹس ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کریں گے, وہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. بٹ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب اس اسٹیج کے اوپر جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا آؤٹ کم بھی پازیٹیو آیا اور جس کو اپریشیٹ بھی کیا, بٹ اس کے ساتھ ایک وارننگ بھی آئی ہے. وہ وارننگ آئی ہے US کے جو ٹریجری سیکرٹری ہیں, جو ان کے وزیر خزانہ ہیں, ان کی طرف سے کہ یہ چین کی طرف سے ایک سیریس غلطی تھی کہ انہوں نے ریئر ارتھ میٹلز کو ایز اے ویپن یوز کیا ہے, اس کی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں. تو اس وارننگ کو آپ کیسے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو چائنا کے اگر آپ پریس کو دیکھیں, چائنا کبھی بھی یہ جو ریئر ارتھ منرل والا معاملہ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. اسے وہ نیوکلیئر آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ جو لیوریج ہے. اور کیونکہ ایک ٹائم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جب یہ امریکی صدر ٹرمپ آئے تھے تو ایک ٹائم کے اوپر چینی مصنوعات کے اوپر جو ٹیرف تھا وہ 147% تھا, اور چائنا نے جو آگے سے ہٹ بیک کیا اراؤنڈ 130% جو ہے جو امریکی مصنوعات ہیں ان کے اوپر انہوں نے ٹیرف لگایا. تو اس سچویشن سے یہ واپس آئے ہیں, اور چین کے پاس ایک سب سے بڑی لیوریج ہے یہ, کیونکہ اس وقت آلموسٹ 80-90% جو سپلائی چین ہے اس کی وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ جو نئے جو ایکسپورٹ کنٹرول کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے ریسٹرکشنز لگانے کی, تو اس سے جو امریکہ کی جو انڈسٹری ہے, وہ ان کی ڈیفنس انڈسٹری ہو, وہ ٹیک انڈسٹری ہو, اس کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا تھا. تو ایک بات یہ کی جاتی ہے, ایون کہ خود امریکہ کا یہ پریس لکھ رہا ہے, میں ایک آرٹیکل بھی ان کا پڑھ رہا تھا, کہ یہاں پر کامیابی چین کو ملی ہے کہ چین نے جس طریقے سے اپنے کارڈ کھیلے ہیں, اور آپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے بالآخر چین کو ایز اے بڑی طاقت یعنی کہ اپنے ہم پلہ طاقت تسلیم کر لیا ہے, اور یہ پازیٹیو چیز بھی ہے. دیکھیں, کہتے ہیں کہ جب 2 طاقتیں ہوتی ہیں نا جن کو ایک دوسرے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے, تو اس میں پھر لڑائی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ ایک طاقتور ہے دوسرا کمزور ہے, وہاں پر لڑائی کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. پھر جو ٹرمپ ہیں ان کی جو پالیسی ہے, یا ریپبلکنز ہیں بیشتر, ایک ڈفرینس ہے ان کی پالیسی میں, ان لائک اوباما کی یا جو بائیڈن کی پالیسی تھی. ان کی پالیسی تھی چائنا کنٹینمنٹ کی, کہ ان کو کنٹین کریں, انڈیا کے ساتھ الائنسز بنا کے, باقی جو ریجن کے کنٹریز ہیں. یہ جو ہیں ان کی پریگمیٹک اپروچ ہے, یہ چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی سے تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب چین ایک طاقت ہے, اور جہاں پر امریکہ کو اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے اس کے لیے ہم کام کریں. تو یس, یہ جو ٹریجری سیکرٹری کی آپ نے بات کی, وہ وارننگ انہوں نے بے شک دی ہے, بٹ اسی لیوریج نے ایکچولی کام کیا ہے, مجبور کیا ہے امریکہ کو کہ وہ بھی جو فلیکسیبلٹی شو کریں. اس کے اندر جو دوسری چیز انہوں نے اپنے انٹرویوز میں کہی آفٹر دس میٹنگ جو دونوں ہیڈ آف اسٹیٹس کی تھی, اس کے کہ یہ جو لیوریج ہے چین کے پاس ریئر ارتھ میٹلز کی یا منرلز کی, وہ 1 سے 2 سال کی انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کی لیوریج نہیں. اس کے بعد امریکنز جو ہیں وہ اس مارکیٹ کے اندر وہ پینیٹریٹ کر جائیں گے, اور اسی کانٹیکس میں پاکستان بھی آ جاتا ہے, کیونکہ ابھی کل بھی پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان سے ایک امریکن کمپنی کے میرے خیال میں اگر یہاں پہ امپورٹنٹ آپ نے بریک پہ ہمیں جانا ہے, یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے تاکہ تھوڑا اس پہ تفصیلی بات کی جائے, اور جو پکچر بھی سامنے آئی ہوئی اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک ٹیک ہے. تو یہ جو ریئر ارتھ منرل کی بات ہو رہی ہے, تو اس گیم میں پاکستان بھی کہیں نہ کہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ
کافی بڑی تعداد میں یا بڑے ذخائر ہیں ریئر ارتھ منرل کے، اور امریکہ اور پاکستان کی جو قربت ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ریئر ارتھ منرل ہی ہیں، اور جو ڈیلیگیشن کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں پاکستان کیا کرنے آیا تھا، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے امریکہ اور چین کے صدور کی جو ساؤتھ کوریا میں ملاقات ہوئی، اور اس میں ایک اہم ایجنڈا آئٹم یہ تھا کہ امریکہ کامیاب ہوا کہ جو چین نے ریئر ارتھ منرلز کے اوپر نئی ریسٹرکشنز لگائی تھیں ایکسپورٹ، اس کو 1 سال کے لیے انہوں نے توسیع دے دی ہے۔ لیکن امریکہ آن دی ادر ہینڈ متبادل بھی ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ چین کے اوپر ریلائی نہیں کرنا چاہتا، یہ چین کی جو اس وقت اجارہ ہے اس کو توڑنا چاہتا ہے۔ اور شہباز، آپ بریک سے پہلے جو ذکر کر رہے تھے، اسی ہفتے ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کرٹیکل منرلز فورم ہے امریکہ کا، اور یہ ان کا ظاہر ہے کہ حکومت کا ادارہ ہے، اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا ہے، فائنانس منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، باقی لوگوں سے بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں جو فائنانس منسٹری کی پریس ریلیز ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس میں ڈسکشن جو ہوئی ہے وہ پاک یو ایس کوآپریشن in the minerals and mining sector, ensuring supply chain security, promoting responsible and sustainable investment in Pakistan's critical minerals landscape۔ اب یہ بھی اس کوشش کا حصہ ہے امریکہ کی کہ کسی طریقے سے چین کی جو اجارہ داری اس کو توڑا جائے۔ اینڈ انٹرسٹنگلی کسی نے مجھے بھیجا بھی، وہ تصویر بھی بھیجی کہ باقی جو ڈیلیگیشن تھا تو وہ ایک طرف تھا، لیکن جو یو ایس کی چارج ڈی افیئر ہے وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو بھی کسی نے بڑی انٹرسٹنگ دیکھا۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سائٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ سیٹنگ ارینجمنٹ کیا تھا۔ وہ فائنانس منسٹر کے آفس کا جو سیٹنگ ارینجمنٹ وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ لائک ایل آپ کا راؤنڈ شیپ میں نا ان کے وہ چاروں طرف لگے ہوئے، ان کی سیٹنگ ایسی ہے وہاں پہ ان کے آفس میں، تو وہ مے بی بیکاز آف دا اسپیس ناٹ ڈیلیبریٹ، کیونکہ مطلب اس کا فارن پالیسی کے اندر یہ چیزیں بڑی نوٹ کی جاتی ہیں کون کیسے بیٹھتا ہے، اس لحاظ سے اگر آپ یہ بات کریں تو اس کی سمجھ آتی ہے۔ ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں کہ ان کے آفس میں سیٹنگ ارینجمنٹ ایسا، کیونکہ یہ تصویر میرے سامنے ہے نا، آپ نے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سیٹس وغیرہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں۔ دیٹس انٹرسٹنگ کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی کلوز، وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کوآپریشن اس کیس کے اندر کافی زیادہ کلوز ہے۔ دیکھیے ایک میرے بھی کچھ عرصہ پہلے امریکن جو منرل کمپنیز ہیں ان کے کچھ لوگ پاکستان آئے تھے اور ان کی بیک گراؤنڈ میں میٹنگ ہوئی تھی، میرے بھی ایک ان کے ساتھ ایک میٹنگ میں ان سے میرا انٹریکشن ہوا، تو وہاں پہ ان کی طرف یہ تھا کہ جو ریئلائزیشن تھی، جو چیز امپورٹنٹ ہے جو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکن کمپنیز کے جو آفیشیلس تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، دیز آر پرائیویٹ کمپنیز ناٹ گورنمنٹ کمپنیز، کہ جو امریکن کمپنیز تھیں وہ پچھلے 2 دہائیاں نا وہ ان کا جو دھیان تھا وہ اس طرف گیا ہی نہیں، وہ سیف اور کلین انویسٹمنٹس کر رہے تھے، وہ اسٹاک مارکیٹس میں لگا رہے تھے پیسے، ایکویٹی مارکیٹس میں لگا رہے تھے، ہیج فنڈز میں لگا رہے تھے، اور جگہوں پہ جا رہے تھے، بینکنگ میں جا رہے تھے، اس طرف نہیں آ رہے تھے، اور یہ وہ ٹائم تھا جس کا خاموشی سے پھر چائنا نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ امریکنز کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے ایز اے فیکٹ جو اب ہم بات کریں، کم از کم 70% جو ہے جو اس وقت جو نون ریسورسز ہیں جو اویلیبل ہیں وہ چائنیز کنٹرول کے اندر ہیں، تو اس کی جو سپلائی ہے تو اویلیبل ہر جگہ پہ، لیکن اس کو ایکسٹریکٹ کرنا وہ جو ہے نا وہ نایاب اس وہ کہتے ہیں چائنیز کمپنیز کا وہاں پہ ڈائریکٹلی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس وہ کنٹرول بھی ہے، تو وہ اب امریکنز کے اندر یہ ایک خواہش ہے۔ پاکستان کی حد تک جہاں پہ ہم بات کریں تو ایک ہی جو ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ہوئے ہیں ایک گورنمنٹ کے ادارے کے درمیان، غالباً FW کے شاید ہوئے ود دی امریکن کمپنی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ $50 کروڑ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہے۔ تاہم اس کے بارے میں جو امریکن حکام ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ $50 کروڑ کا فریم ورک ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پرائس نہیں ہے، کیپ نہیں ہے اس کے اوپر، یہ ایک ان کا MOU ہے جس کے اوپر دونوں طرف سے دستخط ہوئے، اس کی ویلیو کیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی اس کے اوپر کوئی بھی MOU کے تحت وقت ہمارے پاس کم ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ جو ایک ایسپیکٹ ہے یہ وہ ایریا ہے جس میں پاکستان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی مشکل، کیونکہ یہ چائنا کا سب سے بڑا لیوریج ہے، اور اگر پاکستان امریکہ کی مدد کرتا ہے چائنا کی لیوریج کو ختم یا کم کرنے کے لیے تو چین کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک یہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ چین اور امریکہ کی آپس میں ایک رپروشما یا سیز فائر ہوا ہے، دیٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان، کیونکہ اگر ان کے درمیان ٹینشن کم ہوگی تو اس سے فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اوپر نہ امریکہ کی طرف سے نہ چین کی طرف سے دباؤ نہیں ہوگا، تو یہ ایک اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ۔ دوسری جو ایک اور جاتے جاتے ڈیولپمنٹ ڈسکس ہم نے کرنی ہے، ویسے تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کس ٹریجیکٹری پہ جا رہے ہیں۔ اس ہفتے بھی ایون ساؤتھ کوریا میں بھی جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کی خاص کر کے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی، کہ انہوں نے بتایا کہ فیلڈ مارشل وہ کیوں ہیں، کیونکہ وہ بڑے فائٹر ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ بٹ کوالالمپور میں ایک اور ریجنل فورم ہو رہا تھا تو اس کی سائڈ لائن کے اوپر
امریکہ اور بھارت کے درمیان باوجود جو بھی ٹینشن چل رہی ہیں ایک 10 سالہ ڈیفینس جو فریم ورک اگریمنٹ ہوا ہے. دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ گیون دا فیکٹ کہ اوور آل ٹریڈ کے حوالے سے باقی چیزوں کے اوپر ٹینشن ہے, بٹ یہ جو اگریمنٹ ہے اٹس اے سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. اس میں ایک کلیریفیکیشن چاہیے کامران. میں نے کچھ دیکھی رپورٹس اس کے حوالے سے. غالباً یہ ان کا جو معاہدہ ہوا تھا 2005 میں ہوا تھا, یا اس سے بھی پہلے تو اس کو 10 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا, پھر 15 سے 25 تک کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا, پھر 25 سے اب 10 سال کے لیے کیا گیا 2035 تک. وہی چیز ہے یا کوئی نیا کوئی میوچل ڈیفینس پیکٹ ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور اینگل یہ بھی جوڑا جا رہا ہے, امریکنز نے ان کے اوپر جو انڈینز کے اوپر ٹیرف لگایا وہ 50% ہے, تو اس کی ریٹیلیشن میں جو انڈینز ہیں وہ ڈیفینس پریکیورمنٹ امریکہ سے نہیں کر رہے. تو کیا یہ کوئڈ پرو کو ہوا ہے, کنٹینیویشن ہے, یا اگر یہ کوئی نئی چیز ہے تو اس میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہ کنٹینیویشن ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ٹرن آف دا سینچری جو شفٹ آیا تھا جب چائنا نے رائز کیا, اور اس وقت کی جو امریکہ کی جو پالیسی تھی کہ ہمیں چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنی جو شراکت داری ہے, ڈیفینس کوآپریشن ہے, بڑھانا ہے. اور یہ بالکل اسی, اور یہ ایکچولی ہونا تھا جو اگریمنٹ سائن یہ جولائی اگست میں ہونا تھا. وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ایک تو مئی میں پاکستان اور بھارت کی جو 4 روزہ لڑائی ہوئی, اس کے بعد امریکہ کا جو موقف تھا سیز فائر کو لے کر کے, پاکستان کی جس طریقے سے تعریف کرنا, پھر ٹیرف کی وجہ سے وہ معاملات تاخیر کا شکار ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی. صرف فرق اس میں یہ ہے کہ اب کیونکہ جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ موجودہ جو ایڈمنسٹریشن امریکہ کی, ان کی چائنا کنٹینمنٹ پالیسی نہیں ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سال کوآڈ کا سمٹ بھارت میں ہونا ہے, اور کوآڈ کا جو مقصد تھا اگین چائنا کو کنٹین کرنا تھا, اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اٹ از ہائیلی ان لائکلی کہ جو ٹرمپ ہیں وہ انڈیا جائیں گے, اور شاید کوآڈ میں بھی اب اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو 10 سالہ جو فریم ورک اگریمنٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ڈیفینس, شاید اس طریقے سے انتھوزیازم اب انڈیا میں بھی نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ شاید اب امریکہ نے فیصلہ کیا کہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ براہ راست وہ ٹھیک کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اور اوور آل بٹ اسٹل آئی تھنک بے شک یہ ٹرمپ کی وجہ سے جو ان کی پالیسیز ہیں ایک وقتی طور پر آپ کو مشکل ضرور نظر آتی ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ ان دا لانگ رن میرے خیال میں امریکہ کے اور بھارت کے ایک ریلیشن شپ اسٹرانگ فوٹنگ پہ رہیں گے. ہاں یہ جو بیچ میں چیزیں تبدیل ہوئی ہیں شاید اس لیول پہ وہ کوآپریشن نہ ہو, بٹ ان کی کوآپریشن سٹل وہ رہے گی, اور ایک بہت زیادہ انفلوئنس بھی ہے امریکہ میں اگر آپ کریں بھارت کا. بٹ اوور آل آئی تھنک جو اس کے اندر کی ٹیک اوے ہے جو موجودہ اس وقت جو ایڈمنسٹریشن ہے امریکہ کی, وہ اس طرح کے جو ٹریڈیشنل الائنسز کو چھوڑ کر کے اس وقت وہ چل رہے ہیں ایک ٹرانزیکشنل اپروچ ہے ان کی کہ جس ملک کے ساتھ انہوں نے بات کرنی ہے اگر ان سے فائدہ ہو رہا ہے ان کو, ان کے ساتھ وہ کوآپریشن کر رہے ہیں. حال ہی میں جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, اور ان سے جب سوال ہوا کہ جو آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات اتنے استوار کر رہے ہیں تو کیا انڈیا کو اس پر اعتراض نہیں ہے, تو اس پر بڑا واضح جواب تھا امریکی وزیر خارجہ کا. انہوں نے کہا کہ جیسے بھارت کئی ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے جو امریکہ کو شاید پسند نہ ہو, تو ٹھیک اسی طریقے سے آئی ایم شیور کہ انہوں نے کہا کہ بھارت ایک سمجھدار ملک ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری جو شراکت داری ہے وہ امریکہ کے ہی مفاد میں ہے, یا ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جو اپنی کوآپریشن ہے اس کو آگے لے کر کے چلنا چاہتے ہیں. تو امپورٹنٹ آئی تھنک اگر جو ریپبلکنز کو دیکھیں تو ان کی اپروچ یہی ہے, انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے رہیں گے لیکن پاکستان کو بھی وہ اگنور نہیں کریں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.